बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम निकात की तरफ इशारा किया हमारे दोस्त और भाई और करम फरमा खान फारूक साहब ने, और फातमी साहब भी मौजूद हैं, शारिफ साहब भी मौजूद हैं, जो इनकी कह लीजिए कि सरपरस्ती में बात होगी। शबाना आज़मी भी बहुत संजीदा रहती हैं अपने वालिद साहब के अदब के लिए, जावेद अख्तर साहब भी या जानिसार अख्तर साहब, बल्कि खिरमन अभी जैसा शाया किया है 5 जिल्दों में, तो वो लोग बहुत संजीदगी से काम करते हैं इतनी मसरूफियत के बाद भी। तो ये कालमों की तारीख़ के लिए उनको भी हमारे सरवत भाई कहेंगे, ताकि ये इसी एकेडमी के ज़रिए से उसमें और भी सारी चीज़ें। तो बहरहाल अभी तक तो किताब तो अब खुलने जा रही है, अभी तक दीबाचे थे, है ना। और अब चूंकि कैफ़ी आज़मी की नस्र पे गुफ्तगू है, इसलिए अली सरदार के एक शेर को अगर मैं सहारा बनाऊं और उसी से मैं अपनी बात कह दूं, बस इसलिए कि ज़्यादा कुछ कहना अपनी जहालत को मुस्तनद करना होगा, तो मैं आवाज़ दे रहा हूं प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब को। हम सब ने सीखा है, बस वो चूँकि हिकायतें गुलिस्तां की थी तो हिकायतें भी बहुत हैं, शिकायतें भी बहुत, मज़ा तो जब है कि ख़ुद उनके रूबरू कहिए। तो अभी तक तो आपके खुतबों की रोशनी में हम जैसे तलबा चलते थे, आज हम जैसे तलबा ने अपना दीबाचा रख दिया है। अब आप क्या कहते हैं, ये फैसला आपके हाथ में है। और फिर जनाब सदर प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, फ़ख्र से तालियां बजाइए। आज के इस महफिल के सदर और मेरे बुज़ुर्ग, हमारी तरक्की पसंद तनकीद का एक रोशन चिराग प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब, बरादर अज़ीज़ सईद मेहंदी साहब, जो कैफ़ी साहब के नाम और काम को रोशन किए हुए हैं, छोटे भाई नैयर साहब, ख़वातीन व हज़रात, मुझे जब सईद साहब ने हुक्म दिया कि कैफ़ी साहब की नस्र पर मुज़ाकरा है, उनके यौम पैदाइश पर, और फातमी भाई आपको तशरीफ़ लाना है और बोलना है ये वो, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैफ़ी साहब तो बड़े कम नवीस, बड़े मुख्तसर नवीस, 80-81 साल की उम्र पाई, 3.5-4 पतले पतले मजमुए बस छोड़े उन्होंने, और नस्र तो और भी कम है, वह हिर फिर के वही नई गुलिस्तां। तो मैं भी फारूक साहब, आपके पास 10 बरस से है, मेरे पास नई गुलिस्तां 15-20 बरस से, लेकिन वो एक बच्चा जो मेरी अंडर में कैफ़ी पे काम कर रहा था, वो कहीं उठा ले गया उससे। अब मैं जब ढूंढा तो वो एक जिल्द मिली, एक गायब। तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं, और मेरा ये क़यास था कि जो और शुरका हैं वो सब के सब नई गुलिस्तां पर ही पढ़ेंगे, और वही मेरा क़यास यकीन में निकला कि इन 4 दोस्तों ने, नलेन, फ़ारूक, अकबर और रेशमा ने, चारों ने नई गुलिस्तां पर ही अपने अपने ज़ाविये से मेरे ख़ुतूत, बहुत ख़ुतूत भी हैं, मेरे पास भी हैं और सब हैं। ख़ुतूत ज़रा नज़रअंदाज हो गए। फिर मैंने इरादा तर्क किया कि मुझे मालूम था कि नई गुलिस्तां पर ही बोला जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा नहीं। तो मैंने उनके 3 रेयर किस्म के नसरी और तनकीदी मज़ामीन निकाले, जो मिलते नहीं आसानी से। एक तो मिल जाता है लेकिन 2 तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो मेरी गुफ्तगू का दारो मदार वही 3 तनकीदी नौइयत के जो मज़ामीन हैं उन पर मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा। नई गुलिस्तान पर जितनी अच्छी गुफ्तगू जितने ज़ाविये से हो गई शायद मैं भी नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि हमारे देखिए अकबर साहब तो ख़ुद सहाफ़ी हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा नई गुलिस्तान के बारे में कि कैफ़ी साहब के ये जो नसरी फ़न पारे हैं या कॉलम्स हैं, ये इनको प्योर सहाफ़त कह पाना इसलिए मुश्किल है कि वो ख़ुद खालिस सहाफ़ी नहीं थे, वो बुनियादी तौर पर शायर थे, बुनियादी तौर तख्लीक़ार और फ़नकार थे। यही वजह है कि इनके कॉलम्स में भी फ़नकारी और अदबियत वगैरह वगैरह, लिटरेरीनेस जिसे आप हैं, वो सब मिलता है। तो नई गुलिस्तां से हटकर उनके एक मजमूए में आखिर शब में जो उनका अपना दीबाचा है, मैं और मेरी शायरी, ज़ाहिरी को नस्र में है। अगरचे पूरे दीबाचे में अपना और अपने ख़ानदान का तारुफ़ और अपना एक जो जद्दोजहद का सफ़र
اس پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے. کئی بھائی تھے, زمیندارانہ مجمع کا زمیندارانہ ماحول تھا, اور اس وقت زمیندار طبقہ انگریزی تعلیم حاصل کرے یا ملازمت کرے یہ باعث شرم سمجھا جاتا تھا. لیکن زمینداری رخصت ہو رہی تھی, ٹوٹ رہی تھی, کمزور ہو رہی تھی, تو کیفی صاحب کے والد نے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا شروع کیا, علی گڑھ بھیجنا شروع کیا. لیکن ایک بچے کو روکنا چاہا کہ بھئی اس کو دینی تعلیم دلائی جائے تاکہ گھر میں اگر موت و عزیز کا واقعہ ہو تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا تو ہو. تو نظر انتخاب اطہر حسین عرف کیفی پہ گئی اور ان کو یہاں لکھنؤ لا کے سلطان المدارس میں, وہ سب سرکاری ملازم تھے, وکالت کی اور سرکاری ملازمت کی. لکھنؤ آنے سے پہلے ایک واقعات گاؤں میں ہوئے ایسے. بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے جتنے ممتاز ترقی پسند شعراء ہیں, فیض, علی سردار جعفری, کیفی اعظمی, وامق جونپوری, یہ سب کے سب باغی اور سرکش ہوئے اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی گاؤں سے, زمیندارانہ سسٹم سے. مارکس وغیرہ تو بہت بعد میں آ کے پڑھا انہوں نے, اشتراکیت تو بہت بعد میں جا کے سیکھی. سرکشی تو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے, اپنے گھر کے ماحول سے. چنانچہ کیفی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کے گاؤں کے ایک پاسی یا چمار کا لڑکا تھا جس کے ساتھ کیفی کھیلتے تھے, اور اس کو سزا دی جو ان کے باپ چچا نے, چلچلاتی دھوپ میں, اور اس کو ایسے لایا اور پتھر رکھ دیا گیا سینے پر. یہ واقعہ کیفی کو تڑپا گیا, اور وہیں سے انہوں نے بغاوت اور سرکریش کے جیسے عناصر ہوتے ہیں وہ جاگنے لگے ان کے. پھر جب ان کا نام سلطان المدارس میں لکھایا گیا تو یہاں مدرسے کے پرانے قوانین, سختی وغیرہ کو دیکھتے ہوئے نوجوان سرکش کیفی نے طلبہ کی ایک انجمن بنائی, مدرسے کے طلبہ کی, جسے ختم کرنے کے لیے, یعنی اس انجمن کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے گئے. اسٹرائک کر دی کیفی صاحب نے, اور سلطان المدارس کے گیٹ پر اس کی دھمک اور اثر سے مدرسے والے گھبرا گئے. وہ تقریر کرتے تھے, نوجوان کیفی. یہ واقعہ 1933 کا ہے اور 1919 میں پیدا ہوئے ہیں. اب جوڑ لیجیے کیا سال ہوئے, 23 یا 24 سال. تو اسٹرائک پر. اور پھر یہ جملہ دیکھیے جو نثر میں ہے کیفی کا لکھا ہوا کہ اس وقت تک میری شاعری شروع ہو چکی تھی. شاعری کی ابتدا ایک روایتی غزل سے ہوئی تھی, لیکن اسٹرائک کے دوران غزل گوئی چھوٹ گئی. یہ کام کا نقطہ نکلتا ہے ہمارے لیے. غزل گوئی چھوٹ گئی اور میں احتجاجی نظمیں کہنے لگا. زندگی کیسے واقعات ہوتے ہیں, یہ عوامل, یہ محرکات کہ اب جو روایتی غزل کیا تھی وہ بھی ابھی آپ کو میں سناؤں گا آگے. قریب قریب روز ایک نظم کہتا اور لڑکوں کو سناتا اور اس میں جوش بھرتا. نظم گوئی پر اتنا پھر زور ہوا کہ جب 1944 میں ان کا پہلا مجموعہ جھنکار شائع ہوا تو ایک غزل نہیں ہے, نظمیں ہی نظمیں اس میں. وہ آدمی جو اپنے خاندان سے غزل گوئی سیکھ کے آ رہا ہے, اور کیفی کا تخلص خود ان کے والد دیتے ہیں ان کو, اور وہ غزل کے نعرے لگا دیتا ہے. اور یہ کچھ ماحول ہی دوسرا تھا 1944 45 42 سے لے کر کہ ایک سے ایک 38 میں مجاز کا آہنگ آ چکا تھا, دست سبا آ چکا تھا, چیخیں آ چکا تھا. اب عنوانات ہی ملاحظہ کیجئے, جھنکار, ورنہ پہلے تو بڑے لطیف قسم کے عنوانات. جھنکار, پرواز سردار جعفری کا مجموعہ, شعلے احمد الدین قاسمی کا مجموعہ, شعلے جوالا رشید جہاں کی کتاب کا نام, چیخیں وامق جونپوری کا مجموعہ, جرس وامق جونپوری کا, نام ہی میں جوش ایک طرح تھا. اسی طرح سے انہوں نے جھنکار رکھا. اسی درمیان جب وہ مدرسے کے گیٹ پر زوردار تقریر کر رہے تھے اور جوش بھر رہے تھے اپنے مدرسے کے طالب علموں کے دل و دماغ میں, ایک بزرگ کا تانگا ادھر سے گزرتا ہے جس میں علی عباس حسینی بیٹھے ہوئے تھے.
تانگا رک گیا ان کی جوشیلی تقریر دیکھ کر، اور تقریر سنی، پھر اس کے بعد نظم سنی علی عباس ثنی کا جلوہ اس وقت بحیثیت افسانہ نگار بھی اور بحیثیت ناقد بھی اسکالر کے علی عباس ثنی چھائے ہوئے تھے لکھنؤ میں. تانگا رک گیا، اور جب وہ ان کی نظم ختم ہوئی تو کسی کو بھیج کے کیفی صاحب کو بلوایا، تعارف کرایا، اور پھر کہا بیٹھو میرے پاس تانگے میں، میرے ساتھ گھر چلو. سب چھوڑ چھاڑ کے کیفی صاحب کو گھر لیے چلے گئے، اور وہاں انہوں نے بارود خانے پہ رہتے تھے، احتشام صاحب کو بلوایا کہ بھئی یہ دیکھو یہ نیا لڑکا ہے اطہر حسین کیفی وغیرہ وغیرہ. احتشام صاحب نے فوراً علی سردار جعفری کو بلوایا جو ایس ایف آئی کے سیکریٹری تھے اس وقت فیڈریشن کے، اور وہ جو نظمیں پڑھی ہوئی تھیں، جو جوش میں اس وقت لکھی گئی تھی، پڑھی گئی تھی، سب لے لیا. سردار جعفری اس وقت جنرل سیکریٹری تھے، اور ساری کی ساری نظمیں چھاپی گئیں. پھر وہی نظمیں سجاد ظہیر کو بھیجی گئیں جو نیا جنگ یا نئی جنگ ایسے کو نکالتے تھے وہاں سے، قومی جنگ نکالتے تھے وہاں سے. اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا کہ اردو شاعری میں ایک نیا پھول کھلا ہے، سرخ پھول. یہ سجاد ظہیر جیسا نوجوان. اور وہیں سے پھر جب فیڈریشن میں آ گئے، سردار جعفری کے، احتشام حسین کے اور علی عباس ثنی کی صحبت میں آ گئے، لیکن اسی مضمون میں وہ اپنے خاندان کا بھی ذکر کرتے ہیں، زمینداری کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اپنے خاندان کے بزرگوں کا، ان کی ادب دوستی کا، ان کی علم دوستی کا. اور پھر اسی میں ایک بہت دلچسپ ذکر مانی جائسی کا بھی ہے. صدارت کرے تھے مانی جائسی، اور ان کی زیر صدارت انہوں نے جو اپنی زندگی میں کہا جاتا ہے 11 سال کی عمر تھی یا 12 سال کی عمر تھی، جو بھی رہی ہو، بہت نوجوان کم عمر، کہ اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. اب کل کا استعمال دیکھیے، ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے. اب دیکھیں غزل میں بھی جو ایک طمانیت ہے، کیفیت ہے، جوش و جذبہ، یہ آپ دیکھیے. مدت کے بعد اس نے جو کی لطف کی نگاہ، ابھی ایک روایتی ہے مانی جائسی کے طرز پر، مدت کے بعد اس نے جو کی لطف کی نگاہ، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. 11-12 سال کا. اس دور کی غزلیں جو بھی 2-4 کہیں تھیں کیفی، وہ ملتی نہیں اب. یہ غزل اس لیے محفوظ رہ گئی کہ اس کو بیگم اختر نے خوب گایا، اب وہ گائکی میں حوالے سے زندہ رہ گئی. صفی لکھنوی کے شاگرد ہوئے، لیکن صفی لکھنوی خالص لکھنوی غزل کا شاعر. شاگردی جا کے بیٹھے وہاں پہ ان کی خدمت میں، ان کے قدموں میں. صفی جیسا جہاں دیدہ آدمی، انہیں ایک ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ تم میرے، جیسے فانی نے مجاز سے کہا تھا کہ دیکھو میرا غم تمہارے طرف کو کھا جائے گا، مجھ سے اصلاح مت لیا کرو، ویسے صفی کہہ رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے. یہ سب کیفی لکھ رہے ہیں نثر میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر واہ سے گمراہ نہ ہو اور برابر لکھتے رہو، پڑھتے رہو. کیا جملہ لکھا ہے صفی نے صاحب، اگر برابر لکھتے رہو اور پڑھتے رہو تو شعر کی خامیاں خشک پتوں کی طرح گر جائیں گی، خشک پتوں کی طرح گر جائیں گی، اور خوبیاں نئی کوپلوں کی طرح پھوٹ پڑیں گی. کیا صفی کا جملہ ہے، خوبصورت جملہ. اس طرح سے وہ انہوں نے پھر غزل چھوڑا، اور اس کے بعد وہ نظموں کی طرف آ گئے. پھر پربھات پھیری، اور جو کمیونسٹوں کا اس زمانے میں شیوا تھا، اور ایک واقعہ اور سنا دوں، اس کے بعد جلدی سے دوسرے مضمون پہ آ رہا ہوں. کہ کیفی آخر میں سب سے مضمون دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا پھر رومانٹک حادثہ ہوا کہ مجھے لکھنؤ چھوڑ کے کانپور جانا پڑ گیا. اب بعض ہم نے بزرگوں سے پوچھا تو مجھے ریشما پلیز، ایک کشمیری لڑکی سے عشق ہو گیا کیفی صاحب کو، جو ہونا چاہیے تھا بھائی. نوجوان کیفی
عشق تو ضروری ہے، اچھی شاعری کے لیے عشق کرنا ضروری ہے. فراق صاحب کہا کرتے تھے کہ چاہے ناکام عشق کرو لیکن کرو ضرور. شاعری کے لیے عشق کرنا بہت ضروری ہے. اب جب تم کسی محبوبہ سے عشق نہیں، اچھا جواز کیا پیش کرتے تھے نلن کہ جب تم محبوبہ سے عشق نہیں کر سکتے تو کیا وطن سے عشق کرو گے، کیا انسانوں سے عشق کرو گے؟ یہ سب بے دکھاوے کی باتیں ہیں. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وطن سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وطن میں رہتے ہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وطن بھی آپ میں رہتا ہو. یہ سب اس وقت ایک ایسا رومانٹک حادثہ ہوا کہ میں لکھنؤ چھوڑ کے کانپور چلا گیا. وہاں مزدور سبھا کے کارکنوں کا ساتھ ہوا. وہ چوری چھپے مجھے کمیونسٹ لٹریچر دینے لگے. اب مجھے وہ راستہ جو کام کی چیز دیکھیں انہوں نے واقعہ زندگی سے بتایا، جو ہمارے مطلب کی چیز وہ ہے کہ اب مجھے وہ راستہ مل گیا جس پر میں نے زندگی کا لمبا سفر طے کیا. سفر ختم ہو جائے گا منزل پر یا منزل کے قریب. شبانہ نے بھی ایک بار پوچھا تھا کہ جس سوشل انتظام کو آپ چاہتے تھے کیا آپ اپنی زندگی میں لا پائے؟ شبانہ نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا ہم نہیں لا پائیں گے، تم لاؤ گی. یہ جو جد و جہد یا جو اسٹرائک یا سنگھرش یا آندولن ہوتا ہے اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ فوراً میرے ہی سامنے ہو جائے، کبھی تو ہوگا. اور اس طرح سے انہوں نے کوئی تو سوچ چکائے کوئی تو ذمہ لے کہا ہے نا ان کا شعر. تو یہ ایک میں اور میری شاعری کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو سنایا. اب میں ایک بہت امپورٹنٹ حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 50s میں لیٹ 50s میں ترقی پسند شعراء نے ایک اسکیم یہ بنائی معیاری ادب کی سیریز، اور آپس میں طے کیا کہ آپ ان پر لکھیں گے، آپ ان پر لکھیں گے، آپ ان پر لکھیں گے. جیسے سردار جعفری نے مخدوم پر لکھا، منٹو نے عصمت چغتائی پر لکھا، کرشندر نے منٹو پر لکھا، اور اس طرح سے وہ پھیلتا گیا. کیفی صاحب کے حصے میں ساحل لدھیانوی. اب دیکھیے کیا خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے. اب یہ چیز ڈسٹرب کرے گی بھائی. یہ ریشما نے تو نہیں بھجوایا. نئے ادب کے معمار سیریز کے تحت جب بیشتر ترقی پسند شعراء ایک دوسرے کے کلام کا انتخاب اور ایک بسیط مقدمے کے ساتھ شائع کر رہے تھے تو ساحل لدھیانوی کیفی اعظمی کے حصے میں آئے. میں ساحل پہ اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صدی شروع ہو رہی ہے، مارچ 1921 میں شروع ہو رہی ہے. کیفی اعظمی نے یوں تو نثر اور بالخصوص تنقیدی نثر نہ کے برابر لکھا ہے، اور اس مقدمے کو بھی پورے طور پر تنقیدی نثر کہہ پانا مشکل ہے. تاہم ساحل پہ لکھا گیا یہ ایک بے حد دلچسپ لائق مطالعہ مقدمہ ہے جسے کیفی نے پوری سچائی اور بے باکی، اور ایک دو پیج نہیں ہے، 33-34 صفحے کا یہ مقدمہ ہے جو ہاں وہ میں آپ کو پیش کروں گا، اس کی نقل لایا ہوں میں. کیفی اعظمی کی ساحل لدھیانوی سے باضابطہ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب ساحل لدھیانہ لاہور سے دھکے کھا کر تلاش معاش میں بمبئی پہنچے تھے. لیکن کیفی کہتے ہیں کہ جاگیردار کا بیٹا ماں کا اکلوتا لاڈلا بمبئی پہنچ کر وہاں کی چمک دمک کے بجائے یہ کہتا ہے، اور کیفی سے کہتا ہے، میں یہاں مزدور کی بستیاں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ساحر کہہ رہے ہیں کیفی سے. اور کیفی ساحر کو مدن پورہ کے مزدوروں کے جلسے میں لے جاتے ہیں. مزدوروں کے جلسے میں بقول کیفی بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن ساحر پہلے ہی سے مانوس تھے. انہوں نے اس لیے کہ لاہور اور لدھیانہ میں بھی انہوں نے اسی جلسے میں شرکتیں وہ کرتے رہتے. انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں 7-8 نظمیں پڑھیں. پھر بھی تسلی نہ ہوئی. جب واپس ہوئے یہ احساس ستا رہا تھا تو یہ شعر ساحر گنگنا رہے تھے. ابھی کیفی بیان کر رہے ہیں، احساس بڑھ رہا ہے حقوق حیات کا، پیدائشی حقوق ستم پروری کی خیر، انسان الٹ رہا ہے رخ زیست کا نقاب، رخ زیست سے نقاب، مذہب کے اہتمام فسوں پروری کی خیر. یہ ساحر کے مصرے ہیں.
इस ज़िम्न में कैफी का ये कहना है कि साहिर की नज़्म मेरे गीत तुम्हारे हैं को मैं उनका शेरी मंशूर समझता हूँ। जब वो मज़दूरों से ये अहद करते हैं कि मेरे गीत तुम्हारे हैं, तो फ़ौरन उनके सामने दरमियानी तबके के खोखले नक्काद आ जाते हैं और साहिर को ये कहना पड़ता है, मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फ़नकार न माने, फ़िक्र सुखन के ताजिर मेरे शेरों को अशार न माने। लेकिन उसी नज़्म में जब ये भी कहते हैं, तुमसे क़ुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा, तुम पर चम लहराना साथी मैं बरबत पर गाऊंगा। ये सब कैफी बयान कर रहे हैं, अशार ज़रूर साहिर के हैं। तो कैफी उन्हें तक़सीम अमल का शायर, ये इस्तिलाह पे भी मैं तवज्जो आपको चाहूँगा, तक़सीम अमल की इस्तिलाह। तो कैफी उन्हें तक़सीम अमल का शायर गर्दानते हैं और एक तरह से एक नई इस्तिलाह गढ़ते हुए साहिर पर यह एतराज़ करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अपने हम असर, हम फ़िक्र, हम नज़र, और इत्तेफाक से एक बम्बई में साथ रह भी रहे हैं तो हम शायर भी कह लें आप, पर एतराज़ करना। मगर कैफी की जुर्रत रिंदाना देखिए, कह रहे हैं वो बरबत पर गाना इसलिए गाना चाहते हैं साहिर कि परचम लहराने वालों के रग पट्ठों में खून तेज़ी से गर्दिश करता रहा है, मगर खुद अपने दस्तो बाजू में इतनी ताकत नहीं पाते कि गाते भी रहें और परचम लहराते भी रहें। ये एक तरक्की पसंद, जो देखिए एक तरफ एक दूसरे के लिए सीरीज़ भी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का एतराज़ भी कर रहे हैं। कैफी इससे कबल ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहिर कभी कभी दिफाई अंदाज़ अख्तियार कर लेते हैं, डिफेंसिव अंदाज़ अख्तियार कर लेते हैं। वो कभी कभी किसी चीज़ को इस्बाती ज़ाविये से देखने और दिखाने के एवज़ उस ज़ाविये से देखते हैं और उसकी तरदीद भी करने लगते हैं। कैफी का ये इल्ज़ाम एक ज़ाविये से दुरुस्त हो सकता है कि साहिर इब्तदा से ही मज़दूरों, मुफलिसों, बेरोज़गार नौजवानों से वाबस्ता रहें और शायरी की इब्तदा भी उन्हीं के दरमियान से होती है। लेकिन ये भी सोचते रहना चाहिए कि वो कैफी, सरदार मखदूम वगैरह की तरह बाकायदा पार्टी के मेंबर नहीं थे, इसलिए उनके तख़य्युल की उड़ान उसूल और नज़रिए की पाबंद नहीं थी। निदा फादली से गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने कहा था साहिर ने, अच्छी शायरी भले ही किसी नज़रिए पर पूरी ना उतरती हो लेकिन उसकी अज़मत पर कोई असर नहीं पड़ता। अजीम शायरी अजीम है, ज़रूरी नहीं कि एकदम आइडियोलॉजिकल उसमें डूबी हुई हो। तरक्की पसंद शोरा में अक्सर को इकबाल के बाज़ नज़रियात से इख्तलाफ था, ख़ुद तरक्की पसंद नक़ादों को, शायरों को, लेकिन उनकी अज़मत का एतराफ़ भी था, इकबाल की अज़मत का। ये अपने आप में कम नहीं कि साहिर के जो बचपन के हालात रहे हैं उससे साहिर ने फ़रार हासिल नहीं किया, न ख़ुदकुशी की, बल्कि ज़ाती ज़िंदगी की कशाकश को इज्तिमाई कशोकश में ढाल कर उसे अपने मखसूस अंदाज़ व उसलूब के ज़रिए शायरी का कीमती हिस्सा बनाया। ये सब कैफी के ख़यालात हैं। अब इसमें कितनी रोमानियत है, कितनी हकीकत और कितनी इश्तराकियत, ये हुक्मा का मसला है कि वो इत्र शायरी को कारूरे के खानों में तकसीम करता फिरे। लेकिन उस तकसीम के वक्त वो ये भूल जाता है कि शायर की उम्र के साथ शायरी के मौज़ूआत और बर्ताव, ट्रीटमेंट भी बदलते रहते हैं। उसके बावजूद जब शायर जुर्रत और खाकसारी के साथ ये कहता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो इसका मतलब ही कुछ और लिया जाता है। सरदार जाफरी जैसे दानिश्वर ने भी कभी कहा था और कैफी ने भी कहा था। इसीलिए आखिरी शब्द में आप देखें कि शुरू में रूसी फ़नकार, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, 4 सतरें दी हुई हैं, एलिया एरनबर्ग की दी हुई हैं कि वो शायरी जो दायमी अक़दार पर मुश्तमिल होती है वो दूर तक तो सफ़र करती है। उस शायरी की क़द्र व क़ीमत से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो लम्हे मौजूद में हो रही हो, लेकिन उस लम्हे में इंसानियत और मुल्क की तकदीर बदलने वाली हो। उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैफी भी इसी का कायल, और सरदार तो यहाँ तक कह देते हैं कि हर शायरी लम्हे मौजूद की शायरी होती है। हम तो आज की ही शायरी करेंगे, आने वाली नस्लें अपने अहद की शायरी करेंगे। कैफी ने आखिरी शब्द की इब्तिदा में एलिया एरनबर्ग का कौल पेश किया है कि ऐसी शायरी की भी कद्र कीमत से इनकार नहीं किया जा सकता जो वक्ती हो और उस वक्त कौम व मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होने वाला हो। मेरे पास एक दर्जन से ज़्यादा इस वक्त शेरी मजमूए आ चुके हैं
جو پچھلے 1 سال کے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کیا اس کو لمحاتی شاعری کہہ کے نظر انداز کر دیں گے؟ اور وہ ترقی پسند بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے اس کو ہدایت دی تھی، میں نے سے مراد ترقی پسند ادیبوں نے، وہ خود سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی ثروت خان کا ناول آیا ہے کڑوے کڑوے کریلے، آدی واسی پر پورا ناول لکھا ہوا ہے۔ تخم خون ناول آیا ہے صغیر رحمانی کا، بہار سے دلت پر لکھا ہوا ناول ہے۔ ذکیہ مشہدی جو مدت سے صرف عصمت کی طرح خانگی زندگی پہ لکھ رہی تھیں، ابھی ناول آیا ہے ان کا جس کا بلہ کی جانا میں کون، بلہ کی جانا میں کون، پورا تصوف کے مسئلے پر۔ کون ذکیہ مشہدی سے کہنے گیا؟ کون صغیر رحمانی یا ان شاعروں سے کون کہنے گیا؟ حالات کا جبر، وقت کا دباؤ آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ منہ نہیں موڑ سکتے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ شاعر سماج کا ضمیر ہوتا ہے۔ اگر شاعری بے ضمیر ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ ہے ترقی پسند شاعروں کا کہ وہ بے ضمیر نہیں تھے۔ اور بہت ساری باتیں میں اس کے بھٹکنا نہیں چاہتا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو، لیکن کیفی ساحر کے فکر و عمل میں نہ صرف دفاعیت بلکہ کہیں نراجیت اور افسردگی بھی تلاش کرتے ہیں، جو کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شاعر بھی تو انسان ہی ہوتا ہے جو زندگی کے حادثوں کا شکار ہوتا ہے، اور تحت الشعور میں ایک محزونی لہر بھی سرایت کر جاتی ہے، جو کبھی کبھی ابھرتی بھی رہتی ہے، لیکن اگر وہ تخلیق کی سطح پر غالب رجحان نہیں بنتی یا اسے نشاط کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ اسی سے شاعری میں سوز و گداز اور اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مقام پر کیفی اعتراف بھی کرتے ہیں، کوڈ ساحر نے اپنی شخصیت کا سارا گداز اپنی شاعری میں بھر دیا اور شاعری کی ساری جادویت اپنے خد و خال میں جذب کر لی۔ تلخیاں کا مطالعہ کیجئے تو اس کے مصنف کی روح بولتی دکھائی دے گی۔ یہ ایک نقاد کی طرح کیفی بول رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پروفیشنل نقاد ہوتا ہے وہ پروفیشنل قسم کے ٹرمنالوجیز میں بہہ جاتا ہے، اصطلاحوں میں بہہ جاتا ہے، اور اگر مغرب کے ہیں تو کیا کہنے، بہہ جاتا ہے۔ ماں بعد جدید نقاد کا فاروق میاں، ذرا آپ پڑھ لیجئے، میں نام نہیں لینا چاہتا نقادوں کا، لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی پڑھی تقریر پتہ ہی چل رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ہمارے الہ آباد کے بھی پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، ان کی کتاب میرے پاس آئی، بھانجی لے کر آئی، تو ہم نے کہا جو پہلے ہی صفحہ پڑھا تو ہم نے کہا بٹیا یہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ انکل یہ تو ہمارے ماموں کو بھی نہیں معلوم انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ جو سردار، اسی لیے سردار جو لکھتے ہیں، فراق جو لکھتے ہیں، جو فیض لکھتے ہیں، ایک جو تخلیقار تنقید لکھتا ہے تو اس کی تنقید وہ جو ایک خلاقیت ہوتی ہے، فنکاری ہوتی ہے، وہ پروفیشنل قسم کے نقادوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ احتشام صاحب، مجنوں صاحب کی تنقید اس لیے بھی دل پکڑتی ہے آپ کو کیونکہ ان کے ایک رچاؤ ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ مجنوں صاحب تو شاعری تھے، شام صاحب بھی شاعر تھے، محمد حسن شاعر تھے، قمر رئیس شاعر تھے، اور تو شاعر ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن وہ اس خوشخی سے تو بچا لے جاتے ہیں۔ یہ کیفی کے یہاں بھی ہے اور ساحر کے یہاں بھی ہے کہ تلخیاں کا مطالعہ کیجئے تو اس کے مصنف کی روح بولتی دکھائی دے گی، اور سچائی ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر ان پر یاس کا دورہ پڑتا ہے تو وہ چھپاتے بھی نہیں، اگر ان کے پیروں میں لغزش پیدا ہوتی ہے تب بھی وہ نہیں شرماتے۔ یہ کیفی کہہ رہے ہیں ساحر کے لیے، لیکن ساتھ میں کیفی یہ بھی کہتے ہیں ابھی انہوں نے کوئی بڑی نظم نہیں کہی۔ آئے ہائے، اس وقت کہنا کتنی جرت کی بات ہے جب پرچھائیاں جیسی نظم آ چکی تھی اور بے حد نئی دنیا کے سلام کی طرح، آوارہ کی طرح بے حد ہٹ ہو چکی ہے۔ آوارہ نظم ہٹ ہوئی 38 میں، اس کے بعد نئی دنیا کا سلام آیا رہا 42 میں۔ فیض تو چھوٹی چھوٹی نظمیں کہتے ہیں، ان لوگوں نے لمبی نظمیں کہیں، اور یہ خانہ جنگی اور یہ سب دوسری نظمیں، جمہور امور، سب اس وقت یہ آدمی کہہ رہا ہے کیفی ان کے بارے میں کہ ابھی انہوں نے کوئی بڑی نظم نہیں کہی، پرچھائیاں چھپ چکی ہے، اور شاید جب تک زندگی میں نراجیت کا عمل ہے وہ کہہ بھی نہیں سکے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ کیفی کہہ رہے ہیں، اپنے ہم عصر، اپنے ترقی پسند ساتھی۔ دیکھیے فیض مجاز وغیرہ سب بڑے تھے، کیفی اور ساحر میں 1.5 سال کا فرق تھا، ایک 1919 میں پیدا ہوتا ہے، ایک 1921 میں پیدا ہوتا ہے، 1.5 سال چھوٹے بڑے،
باقی سب بڑے تھے, بڑا احترام بھی کرتے تھے. شاید زندگی میں نراجیت کا عمل ہے, وہ کہہ بھی نہیں سکیں گے, وہ دیر تک کسی موضوع پر غور نہیں کر سکتے. شاعر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیفی, گھبرا جانا, اکتا جانا, ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا بغیر کہے سنے, ان کی خاصیت ہے. یہ کیفی کہہ رہے ہیں شاعر کے. تخلیقی وجدان کے پیمانے بلجب ہوا کرتے ہیں. کبھی کبھی راسخ عقیدگی, پکا پن, ٹھوس پن شاعری کی نرمی اور خوشبو کو متاثر کر جاتی ہے. اور کبھی کبھی کشمکش اور تذبذب بھی شاعر کے جوہر اور زیور بن جاتے ہیں. جو تذبذب اور کشمکش ہے وہی شاعری کے جوہر بن جاتے ہیں. پھر شاعری کا صرف ایک رنگ تو نہیں ہوتا, گزرتے ہوئے وقت اور بالیدہ ہوتی ہوئی شخصیت میں رنگا رنگی بھی پیدا ہوتی چلتی ہے. ایسے کتنے رنگ ہیں جو شاعر کی شاعری میں قوس قزح بن جاتے ہیں, جس کا اعتراف خود کیفی بھی کرتے ہیں. چکلے نظم کے حوالے سے کیفی کا یہ جملے دیکھیے. ساحر نے ثنا خان تقدیس مشرق کو جس شدت سے, جس نفرت اور جس خلوص سے جھنجھوڑا ہے, اس کی مثال مجھے کسی, اب دیکھیے ایک نظم کی تعریف بھی کر رہے ہیں, چکلے, جو چھوٹی سی نظم ہے جو ہٹ ہوئی. خود ان کا کہنا ہے, اس میں بڑا غرور بھی کرتے تھے شاعر صاحب, کہ جتنے ایڈیشن تلخیاں یا پرچھائیاں کے چھپے اردو کے کسی شاعر کے, تو کیفی صاحب نے ذاتی طور پہ بھی ہم لوگوں سے کہا تھا کہ میاں ایڈیشن کی تعداد کثرت سے ہونا شاعری کا معیار نہیں ہوا کرتا. ابن صفی کے ناول تو ہزاروں ایڈیشن میں چھپتے تھے, یا اور کتابیں, گلشن نندا کے ناول, یا فلاں ناول, یہ فلاں, میں کسی کو کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, ایڈیشن نہیں طے کرتا. دیوان غالب کئی بار چھپا, بعد میں وہ دوسری شکل ہے, لیکن یہ سب تو وہ اسی پہ فخر کرتے تھے, میری پرچھائیاں, میری تلخیاں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چکلے میں ساحر کی, اب تعریف بھی کر رہے ہیں کہ چکلے میں ساحر کی غیرت, اس کی روح, اس کے احساس کی ترملاہٹ بلندی کے انتہائی نقطے پر نظر آتی ہے. انکوٹ. آخر میں کیفی اپنی یہ بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میری یہ تمنا ضرور ہے کہ ساحر ایک بار, سنیے جملہ, کیا مزے کا جملہ ہے, کیفی کا جملہ ہے کہ میری یہ تمنا ضرور ہے کہ ساحر ایک بار کسی ایسی چٹان سے ٹکرا جائیں کہ ان کی شخصیت پارا پارا ہو جائے. ان کی صلاحیتوں کو جگانے کے لیے یہ ٹکراؤ بے حد ضروری ہے. یہ میرے اور میری طرح اکثر ساتھیوں کے دیکھے ہوئے مناظر ہوں گے کہ ساحر عام طور سے سمٹے سمٹے سے رہتے ہیں, لیکن اگر ان کی رگ حمیت پر کوئی بے دردی کے ساتھ نشتر رکھ دے تو ساحر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. انکوٹ. ہر شاعر کی نفسیات مختلف ہوا کرتی ہے, یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہوتا ہے لیکن اسلوب مختلف ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ سب اس سے اتفاق کریں گے, خاص طور پر شارف بھائی, 50 نظمیں انقلاب کے موضوع پر کہی گئی ہیں, ہندی میں بھی اور اردو میں بھی. لیکن اگر کسی بڑے شاعر نے اپنا اسلوب پا لیا ہے, اسلوب پا لینا بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے, تو آپ دھڑ سے کہہ دیں گے یہ تو نظم فیض کی ہے. انقلاب پر نظم فیض نے بھی کہی ہے, مخدوم نے بھی کہی ہے, سردار نے بھی کہی اور کیفی نے بھی کہی ہے. لیکن جنہوں نے ترقی پسند شاعری کو قریب سے پڑھا ہے وہ دھڑ سے بتا دے گا یہ مخدوم کی ہے, یہ فیض کی ہے, یہ کیفی کی ہے. موضوع ایک ہی ہے, برتاؤ الگ الگ ہے, ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے. اس لیے ٹریٹمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اکثر ترقی پسند لوگ کانٹینٹ پر, متن پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ برتاؤ نے فیض کو فیض بنایا ہے, مخدوم کو مخدوم بنایا ہے. بہرحال ایک جو بات سچ ہے اس کو مانتے رہنا چاہیے کہ ہر شاعر کی نفسیات مختلف ہوا کرتی ہے. موضوع ایک ہوتا ہے لیکن اسلوب مختلف ہوتا ہے. اسلوب اور انداز کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ شاعر کی جبلت سے ہوتا ہے, استاد طبع سے ہوتا ہے, جس کے پیچھے نفسیات بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے. اتنا خوبصورت مقدمہ ہے کیفی اعظمی کا 33 صفحے پر, ظاہر ہے کہ پورا نثر. آپ اسے پورے طور پر تنقیدی نثر بھی نہیں کہہ سکتے اور تخلیقی نثر بھی نہیں کہہ سکتے اور صحافت تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کو کس خانے میں رکھوں, پریشان ہوتا ہوں. لیکن پھر اطمینان یہ ہوتا ہے کہ
آب حیات کو کس خانے میں رکھوں؟ روشنائی جو سجاد ظہیر کی کتاب ہے اس کو کس خانے میں رکھوں؟ علی سردار جعفری کی ہے لکھنؤ کی 5 راتیں، اس کو کس خانے میں رکھوں؟ ضروری ہے خانہ بندی کرنا؟ کتاب اگر عمدہ ہے تو عمدہ ہے، ریڈیبلٹی اس میں ہے، تاریخ کی جھلک ہے، سماج کی جھلک ہے تو اچھی ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی خانہ بندی کرنے لگتے ہیں بھئی، یہی خانہ بندی کا نتیجہ ہے کہ آج ادب اور صحافت 2 الگ الگ خانے ہو گئے، ورنہ پہلے نلین صاحب ہمارے ہاں آزاد بھی صحافی تھے، حالی بھی صحافی تھے، اور یہ سلسلہ ابوالکلام آزاد تک چلا، اس کے بعد بڑھ گیا سر سید اور بہت سارے نام۔ لیکن اب ہم صحافی کو، یعنی اب یہ عالم ہو گیا ہے نلی صاحب کہ اگر ہماری تنقیدی تحریر میں صحافت آ جائے تو ہم اس کو بری نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اور صحافت میں تنقید آ جائے تو اچھی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ میں عجیب غریب ڈائلما ہے بھائی۔ اکبر صاحب آپ صحافی ہیں، صحافت کی اپنی زبان ہوتی، چلیے مان لیا، اب صحافت میں اگر تخلیق و تنقید گھسے تو صحافت کا عیب ہوا نا یہ۔ ابوالکلام آزاد کی نثر میں کیا صاحب نثر ہے، کیا شاعری ہے، نثر میں شاعری ہو رہی تو وہ حسن ہے، اور شاعری میں نثر آئی جا رہی تو وہ عیب ہے۔ ہم نے یہ سب پیمانے عجیب غریب طرح کے بنا رکھے، اس لیے ہم کسی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ زیادہ نہیں بہکوں گا، صرف ایک آخری مضمون ان کا ہے، اور بہت چھوٹا سا مضمون ہے سعید صاحب، اس کی بھی کاپی میں لایا ہوں۔ ترقی پسند ادب کیا نہیں ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سا وضاحت، اور اپنے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ مضمون وضاحتی ہے اور کہیں کہیں جوابی کارروائی کے طور پر لکھا گیا ہے، اس لیے کہ ترقی پسند دانشوروں، نقادوں نے بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ترقی پسند شعور اور فکر و دانش اور تخلیق کو بانٹنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ اردو تنقید میں پہلی بار، یہ باتیں میری ہیں، میرا خیال ہے کہ اردو تنقید میں پہلی بار جس قدر ادب و زندگی، ادب اور سماج، ادب اور تہذیب، ادب اور سیاست، ادب اور انقلاب جیسے بہت سارے موضوعات پر گراں قدر مضامین لکھے، شاید اردو میں اس سے پہلے نہیں لکھا گیا۔ ڈھیر لگا۔ میں آج کل ادب اور سیاست کے موضوع پر مضامین اکٹھا کر رہا ہوں، ان کو ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کی 40-45 مضامین اب تک ہمیں اکٹھا کر چکا ہوں، سارا اکٹھا کر کے اس کو ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ باقی ایک ہفتہ ابھی ہمارے دوست نے ایک کتاب لکھی ہے، میں نے ابھی شاعری بھائی کو پیش کی ہے۔ احتشام صاحب کے 20-22 مضامین ایسے ہیں جو صرف ادب اور تہذیب کے رشتے پہ لکھے گئے، ابھی آپ کو میں نے جو پیش کی اس کا نام ہی ہے ادب، تہذیب اور احتشام حسین۔ ہم نے ترقی پسند تنقید نے رینج کو بڑھایا۔ وہ جو تنقید تھی، تنقید تو میں اسے کہتا بھی نہیں، تشریح کہہ لیجئے اور جو بھی نام دے لیجئے، حرف و لفظ و زبان و بیان، جس کے آخری زبردست کلی تھے شمس الرحمان فاروقی، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ترقی پسند تنقید نے حال ہی کی روایت کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ایسے موضوعات کو، تنقید کو ایک اس کا رینج دیا، اس کو ایک فلک دیا بڑا، اور تنقید کو ایک مکمل صنف یا ودھا بنایا۔ ورنہ تنقید پہلے کہاں تھا بھائی؟ اور فارسی ادب میں آج بھی تنقید نام کی کوئی چیز نہیں، وہ بس تشریح کوئی چیز ہے۔ تو ادب اور زندگی، ادب اور سماج، ادب اور تہذیب، ادب اور سیاست، ادب اور انقلاب جیسے موضوعات پر گراں قدر مضامین لکھے۔ تنقید تعبیر اور تفہیم کے دائروں کو پھیلایا، پھر بھی کچھ لوگوں نے شعوری طور پر ارادے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ادب صرف ادب ہے، ادب کی ادبیت، شعر کی شعریت اور متن کی متنیت یا متونیت، جو بھی آپ کہہ لیں، اسی پر رہے۔ وہ ایک الگ فن ہے، اس کو ہم نفی نہیں کرتے، لیکن تنقید صرف اتنی بھی نہیں کہ آپ فکر و خیال و فلسفے سے رشتہ توڑ کر اور صرف زبان و بیان پر باتیں کرتے ہیں۔ آپ مضامین پڑھ لیجئے جو فاروقی صاحب کے ابتدائی دور کے ہیں، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان۔ اب ٹھیک ہے، وہ ایک پرانے فلسفے کو ایک نیا روپ دینا چاہ رہے تھے۔ وہ پرانا فلسفہ جو حسن عسکری، میرا جیوا رکھیاں تھا، اس کو ایک نئی شیپ دینا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ اپنی شعریات اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، اور کی انہوں نے، عالم فاضل آدمی تھے، کی، لیکن اختلافات بھی خوب ہوئے۔ تو کیفی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس کی، اور کچھ نے تو اس کی تعبیریں اپنے فہم و علم کے ساتھ کی۔ چنانچہ کیفی کا یہی کہنا ہے کہ ہندوستان میں ترقی، یہ ان کا جملہ ہے کیفی کا، کہ ہندوستان میں ترقی پسند ادب
اور اس کی مخالفت، دونوں کی لہر ایک ساتھ اٹھی، ایک ساتھ پھیلی اور عام ہوئی۔ مخالفت اس لیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شعر و ادب جیسی نازک صنف پر بھاری پتھر لادنا مناسب نہیں، یعنی تنقید کا بھاری پتھر لادنا مناسب نہیں، جبکہ غیر ترقی پسند بزرگوں نے یہ کہا، مثلا جعفر علی خان اثر کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی کی طرح شعر و ادب میں انقلاب کو ناگزیر سمجھتا ہوں، جبکہ چشمکیں چلتی تھیں جعفر علی خان اثر سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ رشید صاحب جو بہت موافق نہیں تھے ترقی پسند فکر و خیال کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جب کسی قوم کی ذہنیت میں انقلاب رونما ہوگا تو لازماً بہت کچھ بدلے گا، اس بدلاؤ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب نیاز فتح پوری کا جملہ سنیے، شعر و ادب انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور انسانوں کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ڈھالتے رہیں۔ یہ ساری مثالیں کیفی نے اپنے مضمون میں جمع کر دی، جہاں سے میں لے کے آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کیفی ایک سوال قائم کرتے ہیں، کوٹ: ادب کو زندگی کا آئینہ تسلیم کرنے کے بعد ترقی پسند ادب پر نقالی کا الزام لگانے کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جان سے دور بھوک، افلاس، بے روزگاری، جہالت، سرمایہ دار، مزدور، کسان اور زمیندار وغیرہ ہندوستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ترقی پسند مصنفین اپنی کہانیوں اور نظموں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا یہ سب مغرب کی نقالی کرتے ہیں؟ ہماری زندگی تو ہمیشہ سے جیسی تھی ویسی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال قائم کرتے ہیں، اور سوال قائم کرنا کسی شاعر کے لیے بھی اور اس سے زیادہ نقاد کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غالب اسی لیے عظیم، ان کی عظمت کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ وہ قدم قدم پر آپ دیوان غالب کا پہلا نقش فریادی ہے، کس کی شوخیت ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ سوال۔ اگر غالب نے سوال نہ کیا ہوتا تو کیا اقبال سوال کر سکتے تھے کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش؟ سوال قائم کرنا۔ کیفی، جنہوں نے کبھی اپنی دانشوری کا دعویٰ نہیں کیا، اور سچ پوچھے تو کیفی سردار فیض اور فراق وغیرہ کی طرح دانشور تھے بھی نہیں، انہوں نے کبھی، اور نہ اس طرح کی ان کی ہائی لیول کی تعلیم تھی جیسے کہ ان لوگوں کی تھی، مگر کیفی کے اندر ایک دانشور چھپا ہوا تھا جو ان کے اندر کے شاعر کو دستک دیتا رہتا تھا، ٹوٹے مارتا رہتا تھا۔ اسی لیے سوال قائم کر رہے ہیں، کیا زندگی جیسی تھی کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دانشورانہ سوال قائم کرتے ہیں کیفی، اور زندگی سے، سماج سے، حالات سے سوال کرنا نہ صرف احساس و اضطراب کا پتہ دیتا ہے بلکہ غور و فکر اور دانش و بینش کا بھی پتہ دیتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اصل میں ہوا گڑبڑ یہ ہو گئی ہے، نلین مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سکھ سویدھا کا شکار ہو گئے، آرام، سچ اچھا، پر سچ کے لیے کوئی اور لڑے تو اور اچھا، سکھ سویدھا، یہ سب دیکھیے آپ، سب زمینداری کو ٹھوکر مار پر۔ سجاد ظہیر کو لکھنؤ میں کیا کیا نہیں نصیب تھا، کیا باپ تھے ان کے، کیا مکان تھا، کیا زمینداری تھی، لیکن 14-15 سال کی عمر میں وہ گاندھی جی کے ساتھ جاتے تھے اور کھدر کرتا پاجامہ پہنتے تھے۔ ترقی پسندوں کی قربانیاں بھی تو دیکھیے، جیل میں بند ہیں، لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں، سارا عیش و آرام چھوڑ کر اعتراض کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی برت کو تو دکھائیے جو کیفی نے برتی، مفلوج ہو گئے۔ میں تو اسی وقت زیادہ ان کے کانٹیکٹ میں آیا جب وہ معذور ہو چکے تھے، اور مذاق بھی اڑاتے تھے کیفی صاحب۔ ایک بار کسی نے، اچھا برا بھی لگتا تھا ان کو، اگر کوئی سہارا دے تو برا لگتا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا، بھائی سہارا دینے لگے تو ڈپٹ دیا وہ بیچارے۔ میں بھی ایک بار شرمندہ ہوا تھا سہارا دیتے ہوئے۔ کہنے صاحب کیفی صاحب کیا حال چال ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھ تو رہے ہیں آپ میرا، جھنجلا گئے، دیکھ تو رہے ہیں آپ میرا حال چال۔ اب وہ بیچارے گڑبڑائے، پھر کہنے لگے اور آپ کی پارٹی کا کیا حال چال ہے؟ کہنے اس کا بھی یہی حال ہے جو میرا ہے۔ یہ تھے دبنگ لوگ۔ اب جس پارٹی کے ممبر ہیں اس پارٹی کے ساتھ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرت رندانہ، اب ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا عیش و آرام، سہل پر کون ٹھیک ہے، سب گڈی گڈی ہوتا رہے۔ عام خیال یہ ہے کہ ترقی پسند شاعروں میں سب سے کم تعلیم کیفی اور ساحر کی تھی۔ ساحر BA بھی نہیں کر پائے، نکال دیے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا۔ معمولی سند لدھیانہ سے بھی نکالے گئے، لاہور سے بھی نکالے گئے، عجیب اتفاق۔ معمولی سند رکھتے تھے، لیکن سند تو میر کبیر نذیر کے پاس بھی نہ تھی۔
फिक्र शऊर के लिए सनदें ज़रूरी नहीं हुआ करती, फिक्र नज़र ज़रूरी हुआ करती है। फिक्री व नज़रियाती वाबस्तगी ज़रूरी होती है जो इन शोरा में बदरजे अतम मौजूद थी। कैफ़ी व साहिर इसी मज़मून में कैफ़ी 1857 के बाद के इनकलाबात व तग़य्युरात का जिक्र करते हैं, नई ज़िंदगी नए निज़ाम का भी जिक्र करते हैं। राजा राम मोहन राय, सर सैयद और दयानंदन सरस्वती का जिक्र करते हैं और शेर व अदब की सतह पर आज़ाद, हाली, सर सैयद शिबली, नज़ीर अहमद, इस्माइल मिर्ठी वगैरह का जिक्र करते हैं। छोटा सा मजमून है, 6 या 7 सफ़े, लेकिन सब करते हैं उसमें। और फिर ये लिखते हैं, अदब के लिए नए मैदान नए रास्ते तलाश किए गए, मनाजिर कुदरत, अखलाक़ी पंद नसाह, हुब्बुल वतनी और तालीम वगैरह पर नज़में लिखी गईं। कौम को एहसास कमतरी से निकालने के लिए माजी की सेहतमंद रवायतों में रूह फूंकी गई। अनकोट। उसके बाद वो शिबली, ज़फ़र अली ख़ां, इकबाल, चकबस, मेहंदी अफ़ादी, गरज के मुंशी प्रेमचंद तक आते हैं। दूसरी जंग अज़ीम से पहले और फिर बाद के दौर की नाजुक बातें उभरती हैं और फ़र्क भी वो पेश करते हुए चलते हैं। जंग अज़ीम के असरात को भी दिलदोज़ तरीके से पेश करते हैं और लिखते हैं, आम तौर से ऐसे दस्तूर हयात की तलाश होने लगी जिसमें जंग ना हो, भूख, बीमारियां और कहत की लानतें ना हो, जहां पर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ हो और हर ज़िंदा इंसान के लिए मेहनत और उसका पूरा सिला हो। बस ख़त्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बिल्कुल। उसके बाद हिंदुस्तान के हालात, ज़ख्मों से चूर ज़िंदगी, नाजात ग़ुलामी और तहरीक आज़ादी, चौरी चौरा और जलियांवाला बाग के अलमनाक हादसात का भी जिक्र करते हैं। गरज कैफ़ी तारीख़ी और समाजी एतबार से मारूज़ी तज़िया करते जाते हैं, जैसे कोई मुअर्रिख़ समाजी माहिर और दानिश्वर करता हो। उसी दानिश्वरी के बदन से ये सवालात जन्म लेते हैं। कोट। लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा? वो एक शेर भी है ना, लेकिन सवाल ये है कि दारुल रसन के बाद, लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा? आज़ादी किसको मिलेगी? क्या हिंदुस्तान पर विदेशी साम्राज्य के बजाय देसी साम्राज्य की हुकूमत कायम होगी? ऐसी आज़ादी से हासिल और बड़ा सा सवाल निशान है। ये कोरा जो नीरा लफ्ज़ी करने वाला शायर, इश्क व आशिकी करने वाला शायर नहीं उठा सकता सवाल, जिसको सिर्फ अपना जज्बा इश्क ही नज़र आ रहा हो, दूसरों का दर्द नज़र ना आ रहा हो। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं उसकी तफसील में क्या जाऊँ। और फिर ये फैसला कुन जुमला, सिर्फ आज़ादी ही नहीं, इनकलाब की ज़रूरत है, एक मुकम्मल समाजी, माशी और जमहूरी इनकलाब की ज़रूरत है। ये हमारे बस आखिरी सफ़ा। इन ख्यालात की रोशनी में कैफ़ी का अब इस शेर को समझिए, कोई तो सूझ चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। सूद और उधार का क्या कॉम्बिनेशन पैदा किया है, आप देखिए। फिर वो बरहरास्त तरक्की पसंद तहरीक पर आते हुए कहते हैं कि अदब में इन्हीं मसाइल को लेकर तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी, और ये दावा भी कि आज तरक्की पसंद अदब की तहरीक सारी दुनिया में फैल चुकी है। चंद दानिश्वराना जुमले और मुलाहजा कीजिए, उसी बेज़हमत तमाम। मसाइल हयात की यकसानियत तहज़ीब व तमद्दुन और अदब को हमेशा वहदत के रंग में डुबोती रहती है। ऐसा लगता है जैसे पढ़ा लिखा नक्काद बोल रहा है। मसाइल हयात की यकसानियत तहज़ीब तमद्दुन और अदब को हमेशा वहदत के रंग में डुबोती रहती है। दूसरा जुमला सुनिए, मसाइल हयात मुल्की और गैर मुल्की नहीं हुआ करते, वो मसाइल होते हैं फिर दुनिया के, इंसान के मसाइल होते हैं, इंसानी मसाइल होते हैं। और फिर एक सवाल, इन लोगों ब्रैकेट में सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद वगैरह ने तरक्की पसंद रुझानी ही को क्यों अपनाया? बहुत सारे रुझानात और थे, एक ट्रांजिट पीरियड था, एक उबूरी दौर से गुजर रहे थे ये लोग। उबूरी दौर उसको कहते हैं जिनमें ख़यालात आपस में मुतसादिम हों। फिर ये रही रुझान क्यों अपनाते हैं? इनकी कोशिशें हिंदुस्तान में गैर मामूली तौर पर कामयाब क्यों हुई? अब उसके सवाल हैं, अब ज़ाहिर उसका जवाब। और फिर ये दानिश्वराना जुमला, ये एक तारीख़ का अमल है। इन सबों ने तरक्की पसंद रुझानात को नक्काली के तौर पर नहीं, ज़िंदगी के जबर से अपनाया। या अदब अगर ज़िंदगी का आईना है तो उसे नई ज़िंदगी का अक्कास भी होना चाहिए और उसको बनाना चाहा। तरक्की पसंद इन्हीं तब्दीलियों का अक्कास है। बस कभी तरक्की पसंदों ने यह नहीं कहा कि तरक्की पसंदी हमारी देन है। सहन साफ कर लीजिए इस बात के लिए, ख़ासतौर पर हमारे मुखालिफ नज़रिए के लोग,
کبھی انہوں نے نہیں کہا اگر ایسا کیا ہوتا تو ترقی پسند ادب جیسی کتاب میں سردار جعفری نے حالی، شبلی، اقبال، پریم چند کو ڈسکس نہ کیا ہوتا، پیغمبران سخن جیسی کتاب نہ لکھی ہوتی، اور سجاد ظہیر جو مکھیا ہے اس کا وہ حافظ پر کتاب لکھ رہا ہے، ذکر حافظ، وہ کہہ رہا ہے تو پوری پرمپرا ہے ہماری ترقی پسندی کی، صوفیانہ پرمپرا، انسانی پرمپرا، اخلاقی پرمپرا، ہم نے صرف اتنا کیا کہ اسے آرگنائز کر کے اسے ایک پلیٹ فارم دے دیا، اور ہم یوں بڑے ہو گئے جیسے باپ کے کندھے پر بیٹھ کے بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ اس کا باپ کا ہی ایڑیاں باپ کی ہی زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے حالی، شبلی، آزاد، چکبست، اقبال سے لے کر غالب و میر سب کو اپنایا، کبھی یہ نہیں کہا جو لوگ سمجھتے کہ ہمارا کنٹریبیوشن، ہم تو بہت جلدی بتانے لگتے ہیں یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے وغیرہ وغیرہ، جب وہ مسائل ہمارے ہیں، جب وہ تاریخ ہماری اپنی ہے، پھر ترقی پسند ہمارا کیوں نہیں؟ اور مضمون ان جملوں پہ ختم ہوتا ہے، در حقیقت ترقی پسند ادب نئے قومی اور بین الاقوامی حالات کی پیداوار ہے۔ غالب، حالی، دیکھیے یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، غالب، حالی، شبلی، سر سید وغیرہ کی ادبی کوششوں کی ارتقائی شکل ہے، یعنی ہم لوگوں کی جو شکل ہے ارتقائی شکل ہے، اس کی پشت پر ایک شاندار ماضی ہے اور سامنے ایک خوش آئند مستقبل نظر آ رہا ہے۔ یہ کیفی کے جملے، نثر کے جملے، یہ دیکھیں اسلوب اچھا ہونا، فاروق صاحب بہت اچھی بات ہے، کئی انہوں نے ان کے اسلوب کی بڑی تعریف کی، اسلوب ہونا بہت اچھی بات ہے، خالی اسلوب سے کوئی فنکار منفرد تو ہو سکتا ہے، عظیم نہیں ہو سکتا۔ عظیم بناتی ہے اس کا فکر و فلسفہ، اس کا نظریہ، اس کا احساس اور اضطراب، اور جب یہ سب ملتے ہیں تو اسلوب تو خود بخود بنتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ زبان پر قدرت رکھتے ہوں۔ تو دیکھیے در حقیقت ترقی پسند ادب نئے اور بین الاقوامی حالات کی پیداوار ہے، غالب، حالی، شبلی، سر سید کی ادبی کوششوں کی ایک ارتقائی شکل ہے، اس کی پشت پر ایک شاندار ماضی اور سامنے ایک خوش آئند مستقبل ہے۔ اس توضیح اور تشریح کے بعد یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، کیفی کہہ رہے ہیں، یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ ترقی پسند ادب مغرب کی نقالی نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین سے پھوٹنے والی آواز ہے۔ علم کہیں سے بھی ہو، اچھا علم ہے، آپ کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں، اگر یہ سب ہوتا تو کیفی کسان پر نظم نہ کہتے، جوش کسان پر حسن المزدوری جیسی نظمیں نہ کہی جاتی۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن مجھے معلوم کہ وقت ہو چکا ہے، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، میں بے حد شکر گزار ہوں سعید بھائی کا اور اس عظیم فنکار کا کہ جس کے قدموں بیٹھنے کے مجھے سعادت حاصل ہوئی اور جس نے میری ذہنی تربیت کی، میں ان لمحوں کو اور ان یادوں کو سلام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔